Assalamu alaikum. I am Tanveer Safdar, and today we are going to discuss the question answers. First of all, we will discuss the question answers of daffodils uh, within the lesson. I'm just going to share some pictures with you people as I shared in the summary of the poem. Just for your imagination, just look at these pictures and think that how the poet felt among the daffodils. This is the picture one, and there are other pictures as well. अब ये वाली अगर हम पिक्चर देखें तो हमें जो है वो एंड तक कैसे लगता है कि जैसे डैफोडिल्स जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं, उनका जो दूसरा किनारा है वो आसमान को छू रहा है। और यही जो है वो ब्यूटी ऑफ द पोएम है कि वो जो पोइट डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट द सीन वो हमें यहाँ पे कुछ हद तक नज़र आता है। और अगर आप ये सीन इन रियल लाइफ में देखें तो डेफिनेटली इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन यू जस्ट लाइक द पोइट हैड। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं और ये इन्हीं पिक्चर्स को जहन में रखें। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसको आप कंपेयर करेंगे इस पिक्चर्स के साथ थोड़ा सा जहन में रख के। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स। कि आप डैफोडिल्स को गुल आबी नरगिस जो है इसका स्टारों से मुआवजना किस तरह करते हैं। The stars shine in the Milky Way. They shine in an endless line. Likewise, the daffodils looked beautiful. They were growing in an endless line along the lake. Thus, the poet compares the two. The stars shine in the Milky Way. कि सितारे कहकशां में चमकते हैं, आसमान में जो है वो जो सितारे चमक रहे हैं सारे। दे शाइन इन एन एंडलेस लाइन, और वो एक लामतनाही कतार में चमकते हैं। लाइक वाइज द डैफोडिल्स लुक ब्यूटीफुल, इसी तरह जो नरगिस आबी है वो खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। ये अभी जो पीछे वाली हमने पिक्चर देखी है तो इसको अगर आप जहन में रखें, ये ऐसे पीछे वाले पिक्चर्स को अगर आप जहन में रखें और इनका कंपैरिजन आप आसमान पर फैले हुए तारों के साथ करेंगे तो आपको बड़ा वाज़ह नज़र आएगा कि ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आसमान पर लातादाद सितारे मौजूद हैं। इसी तरह ज़मीन पर जो हैं वो डैफोडिल्स की तादाद जो है वो अनकाउंटेबल है, और आप उनको तहद निगाह जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आप उनको देख रहे हैं। और यही चीज़ जो है वो पोइट कहता है कि वो उसने एक नज़र में 10,000 के करीब जो हैं वो डैफोडिल्स देखे। दे वर ग्रोइंग इन एन एंडलेस लाइन अलॉन्ग द लेक, और वो झील के किनारे एक लामतनाही कतार में उगे हुए थे। दस द पोइट कंपेयर द टू, इस तरह जो है वो शायर दोनों का मुआवजा करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स। के शायर जो है वो नरगिस आबी की सोबत में कैसा महसूस करता है। द पोइट फील्स वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स। के शायर जो है वो नरगिस आबी की सोबत में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। और ये खुशी इतनी लामतनाही है, या जैसे डैफोडिल्स हैं वो उसको इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो हमेशा के लिए ये सीन उसके मंज़र में जो जहन में है वो हमेशा के लिए रह गया है। और वो उसको जब भी अगर उसे कोई परेशानी होती है या जब वो किसी प्रॉब्लम में होता है या वो अकेला बैठा होता है तो वो उस मंज़र को अपने जहन में लाता है और उससे खुश होता है। Now we are going to discuss the comprehension question, that is the questions given at the end of the exercise. Question number 1 है, what is the central idea of the poem। कि नज़म का मरकज़ी ख़याल क्या है। The poem reflects the beautiful impact of nature on human mind। कि नज़म इंसानी ज़हन पर फितरत की खूबसूरत असर की अक्कासी करता है। It also tells how beautiful forms of nature delight human soul।
یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح فطرت کی خوبصورت شکلیں انسانی روح کو مسرور کر دیتی ہیں. It tells that nature stirs human imagination. یہ بتاتی ہے کہ فطرت انسانی تخیل کو کس طرح ابھارتی ہے. کہ نظم میں جو ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے کہ جو نیچر ہے، قدرت جو ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے، کہ فطرت جو ہے وہ اس کا اپنا اثر انسانی ذہن پر ہوتا ہے، اور وہ مختلف جو شکلیں ہیں اس کی وہ انسان کو جو ہے وہ بہت زیادہ خوش کر دیتی ہیں. اور یہ ہمیں جو ہے وہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ کس طرح جو انسانی ذہن میں کوئی خیال ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے. ورڈزورتھ جو ہے وہ اس کو پوئٹ آف نیچر کہتے ہیں، اور ورڈزورتھ جو ہے وہ نیچر کو گاڈ کے طور پہ لیتا ہے کہ نیچر از گاڈ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کا مظہر ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہ چیز ہمیں جو ہے وہ ورڈزورتھ کی ہر پوئم میں اس کا اظہار جو ہے وہ ملتا ہے. What do the daffodils represent in the poem؟ کہ ڈیفوڈلز جو ہیں یہ نرگس نظم میں جو نرگس آبی ہیں وہ کس چیز کی علامت ہیں؟ ڈیفوڈل سمبلائز the beginning of spring. نرگس آبی موسم بہار کی آغاز کی علامت ہے. In this poem they also stand for nature and its balmy effects on human mind and soul. اس نظم میں یہ فطرت اور انسانی دل و دماغ پر اس کی تسکین اور اثر کی نمائندگی کرتے ہیں. کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جب اسپرنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو پھول کھلتے ہیں، پودے جو ہیں وہ اپنے جو پتے خزاں میں جو ان کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ نیو برڈز جو ہیں اس پہ نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ پھول، پتے، پودے جو ہیں یہ موسم سرما کے یا موسم خزاں کے ختم ہونے اور موسم بہار کے آغاز کی علامت ہیں. اور یہ ہمیں ایک نئی زندگی کی طرف بھی لاتے ہیں کہ جیسے موسم خزاں میں پودے جو ہیں وہ اپنے پھول ان کے ختم ہو جاتے ہیں، پتے ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کو اسپرنگ سیزن میں ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور وہ ایک نیا آغاز کرتے ہیں. اور ہمیں بھی جو ہے وہ اگر ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو فیس کر کے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ایک نئے آغاز کی طرف جانا چاہیے. In this poem they also stand for nature and its balmy effects on human mind and soul. کہ اس نظم میں یہ فطرت اور انسانی دل و دماغ پر اس کے تسکین اور اثر کی نمائندگی کرتے ہیں. جیسے کہ پوئٹ کہتا ہے کہ وہ جب بھی کسی پریشانی میں ہوتا ہے یا اکیلا ہوتا ہے تو وہ اس منظر کو سوچتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے سارے پریشانیوں کو اور اس لونلینس کو دور کر دیتی ہیں. تو یہاں پہ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ نیچر کے قریب ہوتے ہیں جو اب آپ اپنی تمام پریشانیاں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. جیسے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں، مری اور اس سے آن ورڈ جو ہے وہ سارے علاقے آج کل جو ہیں وہ لوکل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ تو ابھی شاید نہیں آ رہے، لیکن جو لوکل ٹورسٹ ہیں وہ موسٹلی ان دنوں میں جو ہے وہ ناران، کاغان اور آگے جو ہے کیٹو کا بیس کیمپ تک جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں. اور یہ وہ سارے علاقے ہیں جو کہ اس وقت نیچر کی بیسٹ ڈپکشن ہمیں کرتے ہیں. اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک لوگ جو اپنی ہارڈ روٹین آف لائف ہے اس سے ہٹ کر ریلیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ تازہ دم ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو یہاں پہ ایک گرمی کا سیزن ہے اور ادھر جو ہے وہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے، سو دے انجوائے آل دیز تھنگ. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ وہاں پہ اس وقت نیچر جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے. اس میں جو خاص کر کے اگر ہم دیکھیں تو بہت ایک بڑا میدان ہے دیوسائے جو ہے وہاں پہ، تو ادھر جو ہے وہ یا اس میں ابھی میں کچھ دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا، ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں اولڈ اسٹوڈنٹس وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے کچھ ٹیچرز گئے ہوئے تھے، تو وہ جو ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت ہی سودنگ افیکٹ جو ہے ان کو دیکھ کر آتا ہے. اور اگر آپ ریئل میں وہاں پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی سول کو جو ہے وہ انرجائز کرے گا اور آپ ایک نیا سٹارٹ اپنی لائف میں لے سکتے ہیں. واٹ ویلتھ ڈو میموریز آف دا سین گیو ٹو دا پوئٹ؟ کہ اس منظر کی یادیں شاعر کو کس طرح سے نوازتی ہیں. دا میموریز آف دا سین گیو دا پوئٹ ان دا ورڈز آف کولریج دا شیپنگ اسپرٹ آف امیجنیشن. اس منظر کی یادیں شاعر کو بقول کولریج تخیل کی تخلیقی روح دیتی ہے.
Whenever he recollects the scene, his imagination is stirred and he feels delighted. جب کبھی وہ اس منظر کو یاد کرتا ہے اس کا تخیل پرواز کرتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے. کولرج جو ہے وہ اس کا ایک ہم عصر شاعر ہے, وہ بھی اسی ایرا میں جو ہے ورڈزورتھ کے ایرا کا شاعر ہے, اور دے آر ویری گڈ فرینڈس. تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ تخیل کی تخلیقی روح, یعنی کہ کریٹیوٹی جو ہے, اسپرٹ آف کریٹیوٹی جو ہے وہ اس میں ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ منظر دیکھ کے شاعر میں جو ہے وہ جو اس کا ایک تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہوتی ہے, اور وہ جب بھی اس منظر کو دیکھتا ہے تو اس کا وہ تخیل, اس کی جو سوچ ہے وہ وہیں پہ چلی جاتی ہے اور وہ اس کو منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. نیکسٹ ہے لسٹ دا ورڈز دیٹ ہائٹن دا ساؤنڈ افیکٹ ان دا پوئم. کہ اس پوئم میں جو ہے آوازوں کا کیا حسن جو ہے وہ پیش آتا ہے. نوٹ دا ایلیٹریشن آف دا انڈر لائن ورڈز ان دا فالوئنگ سینٹینس. مندرجہ ذیل اشعاروں میں ایک جیسی آوازوں کا حسن نوٹ کریں. ایلیٹریشن کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹیشن آف ساؤنڈ از کالڈ ایلیٹریشن. ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے ان دا ایکسرسائز ایز ویل, لیکن یہاں پہ ہم کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایسے الفاظ جو سیم لفظ سے شروع ہوتے ہیں اور وہ اگر اکٹھے آ رہے ہیں تو ان کو ہم ایلیٹریشن کہتے ہیں. جیسے وہ ایک فلم میں تھا کہ چندو کے چاچا نے چندو کی چاچی کو چاندنی چوک میں چاندنی کے چمچ سے چٹنی چٹائی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تمام الفاظ جو ہیں وہ چے سے شروع ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک اور تھا کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں. تو اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کاف سے جو ہیں وہ تمام الفاظ جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. اسی طرح یہ انگریزی میں اس کو ایلیٹریشن, ان الفاظ کی جو ریپیٹیشن آف ساؤنڈ ہے اس کو ہم ایلیٹریشن کہتے ہیں. اور سم ٹائم جو اگر ہم ان کو جو میں نے ورڈز پہلے یوز کیے ہیں ان کو ٹنگ ٹوسٹرز بھی کہا جاتا ہے. جیسے وہ اکثر آپ نے وہ سنا ہوگا وہ کچا پاپڑ پکا پاپڑ والا, کہ اگر آپ اس کو تیزی سے دہرائیں یا پہلے والے بھی جو ہے اگر آپ تیزی سے دہرائیں تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ پروناؤنس نہیں کر سکتے. سو یہاں پہ جو ایلیٹریشن ڈسکس کی گئی ہے جسٹ آپ دیکھیں اس میں I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, continuous as the stars that shine and dances with the daffodils. اب فرسٹ لائن میں لونلی اور کلاؤڈ میں جو ہے وہ ایل آ رہا ہے, تو یہ دونوں ریپیٹ کر رہے ہیں. ہائی اور ہیلز. گولڈن ڈیفوڈلز میں ڈین اور ڈیفوڈلز جو ہے یہ ڈی سے آ رہے ہیں. beside and beneath, the or that اور dances اور daffodils. So these are the alliterations کہ اس میں جو ہے وہ سیم ورڈز سیم لیٹرز سے جو ہیں وہ آپ کے ورڈز شروع ہو رہے ہیں. نیکسٹ ہے ناؤ نوٹ دا ایزوننس ان دا واول ساؤنڈس. مندرجہ ذیل اشعار میں اس واول ساؤنڈس کی تکرار کو نوٹ کریں. فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز وچ از دا بلس آف سالیٹیوڈ. اب انگ اور ان یہاں پہ تینوں جو ہیں وہ آئی این کی جو ہیں وہ ساؤنڈز آ رہی ہیں. اسی طرح آئی اور آئی وچ از بلس سالیٹیوڈ, اور پہلے میں ان اور پھر آئی جو ہے انگ آ رہا ہے اور پھر ان اس میں آئی آ رہا ہے. تو یہاں پہ واول ساؤنڈ جو ہیں وہ آپ کے کنٹینیوسلی جو ہیں وہ آ رہے ہیں. These lines heighten the sound effect in the poem. اور یہ جو ہے وہ اوپر دیے کہ جو اشعار ہیں وہ نظم میں صوتی اثرات کو نمایاں کرتے ہیں. نیکسٹ ہے how has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language. کہ اصطلاحاتی زبان کا استعمال کرتے ہوئے شاعر نے نظم کے اثر کو کس طرح اجاگر کیا ہے. The use of figurative language makes a concept clear and beautiful. کہ اصطلاحاتی زبان کا استعمال جو ہے کسی تصور کو واضح, خوبصورت اور جاندار بنا دیتا ہے. This adds color to the text. اور یہ چیز تحریر میں رنگ بھر دیتی ہے.
The poet has heightened the impact of the poem by using simile, hyperbole, metaphor and personification. کہ شاعر نے اس میں تشبیہ، مبالغہ آرائی، استعارہ اور تجسیم کا استعمال کر کے نظم کے تاثر کو اجاگر کیا ہے. When all at once I saw a crowd. Crowd ایک میٹافر ہے، اور میٹافر کیا ہوتا ہے؟ If we write a comparison between two things and omit the word like, then we are using a metaphor. مثال کے طور پہ he proved a line in the fight and his heart is red rose. کہ اگر ہم کسی چیز کا کمپیریزن کریں، اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، اور اس میں ہم لائک یا ایز یوز نہیں کرتے جیسا کہ ہم سملی میں یوز کرتے ہیں، تو اس کو ہم میٹافر کہتے ہیں. تو یہاں پہ کراؤڈ جو ہے وہ میٹافر کے طور پہ یوز ہوا ہے کہ اس نے ڈیفوڈلز کو ایک کراؤڈ کے طور پہ یوز کیا ہے. فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز. یہ پرسونیفیکیشن ہے. اور پرسونیفیکیشن کیا ہے؟ اٹ از اے فیگریٹو لینگویج ٹیکنیک ویئر این آبجیکٹ اور آئیڈیا از گیون ہیومن کریکٹرسٹکس اور کوالٹیز. فار ایگزامپل اف کینڈل فلیم ڈانسڈ ان دا ڈارک دا سن فلاورز نوڈڈ ان دا ونڈ. کہ کسی بے جان چیز کو جاندار کی خصوصیت عطا کر دینا، اس کو ہم پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. اب ڈانسنگ جو ہے، جیسے میں نے پوئم میں بھی بات کی تھی کہ یہ ہیومن کریکٹرسٹکس ہے، تو یہاں پہ اس نے ڈانسنگ کو جو ہے وہ ایک کہ اس میں ڈیفوڈلز کے ڈانس سے اس میں بات کی ہے کہ وہ دے ور ڈانسنگ ان دا بریز. تو یہ اسے ہم پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. کنٹینیوس ایز دا اسٹار، یہ سملی ہے. اور سملی کیا ہے؟ سملی از اے فگر آف اسپیچ ان وچ لائک اور ایز از یوز ٹو میک اے کمپیریزن بٹوین ٹو آئیڈیاز دیٹ آر بیسیکلی ڈسسیملر. کہ سملی جو ہے وہ ایک استعاراتی زبان ہے جس میں لائک یا ایز کو یوز کیا جاتا ہے دو چیزوں کے کمپیریزن میں جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. ہر آئیز ٹوئنکل لائک اسٹارز، کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں. شی واز ایز بزی ایز بی، وہ اتنی مصروف تھی جیسے کہ شہد کی مکھی ہوتی ہے. دے اسٹریچ ان نیور اینڈنگ لائن، اور یہ ہائپر بول ہے. ہائپر بول جو ہے وہ اس میں مبالغہ آرائی کہ وہاں پہ آپ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کریں کسی چیز کو، تو اس کو ہم ہائپر بول کہتے ہیں. کہ دس اسٹریچ ان نیور اینڈنگ لائن، کہ وہ نہ ختم ہونے والی لائن میں پھیلے ہوئے تھے. سو دیز آر یور کویسچن آنسرز اینڈ یو ہیو ٹو لرن آل دیز. اور ان کو جو ہے وہ جب ہم کم بیک ان دا کلاس وی ول ڈسکس اٹ مور ان ڈیٹیلس.